ताल्लुक है तो वो तो एकदम से जो है झटके से ये बात बता सकता है। बहरहाल एक मर्तबा जिंदगी को डिस्कस किया जाता है कि जिंदा होना यानी एक ऐसा मौजूद या एक ऐसा वजूद जो बियोलॉजिकली खुसूसियात रखता है, जैसे सांस लेता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है, या जो है उससे अगर हम थोड़ा नीचे चले जाएं तो उसके पास सेंस है, मूवमेंट रखता है, एहसास और हिस्स है उसके पास। लिहाजा ऐसी तमाम जितनी भी मौजूदात हैं इसको हम जिंदा कहते हैं। किसी को हैवान की कैटेगरी में डालते हैं, किसी को थोड़े से ऊपर लाके इंसान की कैटेगरी में डालते हैं। लिहाजा जिंदगी और हयात एक ऐसी चीज है कि इसमें दर्जाबंदियां हैं, कैटेगरीज भी हैं। कैटेगरीज यानी इस इनवान से कि अगर हम उस जिंदगी को देखें तो सबसे निचले तबके में भी हमें नजर आते हैं जिंदा चीजें हैं, एनिमल्स की शक्ल में, यही जो इस वक्त वायरस फैला हुआ है इस वायरस की शक्ल में, या जो है दीगर जो बैक्टीरियाज हैं उसकी शक्ल में, या दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोस्कोप के बगैर हमें नजर नहीं आती हैं, पावरफुल भी हो खास तौर पर। लिहाजा इसी तरह हम ऊपर चले जाते हैं, देखते हैं कि ऊपर की कैटेगरी क्या है, तो जमीन के अंदर इंसान नजर आता है जो जिंदगी के एतबार से सबसे ज्यादा जो है जिंदा तरीन मखलूकात में अफजल तरीन, आला तरीन, जिनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं जो दूसरे एनिमल्स में नहीं है, दूसरे जानवरों में नहीं है, वो इंसान मौजूद है। और अगर इससे हम ऊपर चले जाते हैं तो आखिर में जाके हम खुदाए सुबहान की वजूद मुक़द्दस में पहुंचते हैं कि जिसके बारे में फरमाया हय्युन ला यमूत, वो जिंदा हैं और कभी वहां पर अदम जिंदगी का कोई कंसेप्ट या मौत का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब मालूम ये हुआ कि इंसान एक ऐसा वजूद है जो जिंदा है और सबसे आला क्वालिटी रखता है जमीन के ऊपर, और अब वो जिंदगी गुजारना चाहता है, अपनी इस लाइफ को गुजारना चाहता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि तो इंसान की जिंदगी गुजारने का मतलब क्या, इंसान कैसे जिंदगी गुजारे, हयात का मतलब क्या होगा, और जिंदगी के बारे में क्या नुक्ता नजर होना चाहिए, इंसानी जिंदगी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। क्या सिर्फ हम बियोलॉजिकली इसको देखें, बियोलॉजिकली अनवान से सिर्फ इंसान को देखें, उसकी ज़रूरतों को देखें कि वो ग्रोथ कर रहा है और उसके बाद रिप्रोड्यूस करता है और उसके बाद मर जाता है, चला जाता है। क्या ये चीजें तो दूसरे मौजूदात में भी हैं, जो दूसरे एनिमल्स भी यही करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ग्रोथ भी कर लेते हैं, एक लेवल तक, अपने लेवल तक करते हैं, जाहिर है। और ये तो कॉमन चीजें हैं, हमें खाते पीते भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान बेनवान एक जिंदा और हयात, और उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान में थोड़ी सी सलाहियतें ज्यादा हैं तो वो रहने के लिए अच्छी जगह बना रहा है, चलने के लिए सवारी बना रहा है, ये चीजें बनेंगी। लेकिन जो हयात और जिंदगी के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो फिर इक्वल नजर आएंगे, दोनों में कोई खास फर्क नहीं नजर आएगा। लिहाजा जरूरी है कि थोड़ी बहुत, इतना जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल भी नजर नहीं आएगा जब इसके अंदर जाएंगे। दुनिया के फिलोसोफर, इवन साइंटिस्ट और दुनिया के जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं वो इसके ऊपर इसीलिए सैकड़ों हजारों किताबें लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन होती है, तो थोड़ा सा जो है परख लेते हैं, छान फटक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि इंसानी जिंदगी क्या है। इंसानी जिंदगी और दूसरे जो जिंदा जितने भी एग्जिस्ट करने वाली चीजें हैं उनमें क्या फर्क है, उसका फर्क जो है जिंदगी के मकसद और जो है अहदाफ और गोल्स और जो जो अहदाफ उसने अपने लिए रखे होते हैं उससे समझा जा सकता है। दीनी अगर नुक्ते नजर से अगर हमने देखना हो तो दीनी नुक्ते नजर से खुद इंसान की जिंदगी को भी मसलन मिनिमम अगर हम कह दें और बहुत ही एक मोटी बात कर लें तो दो कम से कम मरहलों में डाली गई है, ताकि दो किस्म के इंसान हो सकते हैं। दिखने में तो एक ही किस्म के हैं, जिंदगी गुजारने में दो किस्म के हो सकते हैं। दुनिया में जो जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी गुजारने में दो किस्म के हैं, देखने में सिर्फ एक ही है। कहा कि पहला जो स्टेज है वो एनिमल्स का स्टेज है, यानी एनिमल के लेवल की जिंदगी। कुछ इंसान हैं बेचारे, वो इंसान हैं, खिलकत उनकी अशरफ मखलूक हो चुकी है, आला क्वालिटी के हैं जितने भी एग्जिस्ट करने वाली चीजें उनमें, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है उनका, जो लेवल ऑफ लिविंग है वो हैवानी है उनका। कुरान मजीद की बात बता रहा हूँ, सकलैन के हवाले से बात, और मसलन फरमाया अल्लज़ी खलक़ फसव्वाक फअदलक, और है फरमाया कि एक ऐसा वजूद हमने खल्क किया है, फसव्वाक फअदलक, यानी इसमें सलाहियतें मौजूद हैं,
یہ بالکل جو ہے ایکول صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے. اس کے اندر جو اتنی ضرورتیں ہونی چاہیے من حیث انسان کے اشرف بننے کے وہ اس کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی رکھی ہیں کہ یہ چاہے تو نیچے گر سکتا ہے, چاہے تو اوپر آ سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر فرمایا. اوپر کس لیول تک آ سکتا ہے, نیچے کس لیول تک جا سکتا ہے. فرمایا نیچے اس لیول تک کہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. اوپر کس لیول تک جا سکتا ہے, اوپر کے لیول کا اندازہ یہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرمایا دیکھیں ہم نے اس انسان کو جب خلق کیا تو اس کے اندر جو چیز ہم نے پھونکی, جس کو ہم زندگی کی علامت کہتے ہیں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے. من روحی, عربی زبان میں ہی مطلب میں, یعنی نی کہتے ہیں نا, جیسے پاکستانی یہ نی ای, یا بھارتی مثلا یورپی, یہ جو ای ہے یہ عربی زبان کے اندر دیکھیں تو یہ نسبت کہتے ہیں اس کو, سیلف کی طرف, اپنی طرف آ رہا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے. مطلب معلوم ہوتا ہے یہ انسان صرف بیولوجیکل یا میٹریلسٹک ایک وجود نہیں ہے, بلکہ ایک خدائی وجود ہے, ملکوتی وجود ہے. خدا سبحانہ و تعالیٰ کی جب روح اس میں اندر پھونکی گئی ہے تو مطلب خدا تو رب السماوات والارض ہے, ملکوت ہے, خدائی ہے. میٹریلسٹک اور یہ چیزیں تو اس سے اوپر ماورا ہے, یہ میٹا فزکس ہے, فزکس نہیں رہی ہے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کا جو درجہ اور وہ ہے بہت زیادہ اوپر ہے. لہٰذا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے, کس لیول پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. اور انسان آزاد بھی ہے, چوائس رکھا ہے اس کے سامنے, گائیڈنس کے راستے دیے ہیں, بتائے ہیں. ثقلین, خاص کر ثقلین یعنی وحی اور عصمت کے ذریعے سے بتایا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ راستے ہیں, آپ کی مرضی ہے کدھر جانا چاہتے ہو, نیچے گرنا چاہتے ہو یا اوپر جانا چاہتے ہو. جو اسٹائل یہاں اپناؤ گے, لیونگ اسٹائل جو بھی آپ کا 70, 80, 90 سال کا ہوگا, وہی آپ کی حقیقت ہوگی. وہی حقیقتیں یہاں دکھائی نہ بھی دیں تو آپ کو جو ابدی زندگی ہے, جہاں پہ آپ نے ایک لامحدود تعداد تک رہنا, وہاں پر یہ حقیقتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں کھلی کتاب کی طرح. آپ اسی شکل اس اسکیچ میں ڈل جاؤ گے, اسی شکل و صورت میں ڈلو گے جس طرح کی لائف تم نے یہاں گزاری ہوگی. لہٰذا جو ہے بہت ضروری ہے اس طرف دیکھا جائے. اس کے لیے بنیادی طور پر اس کنسپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ زندگی کیا ہے اور کس طرح اس کو گزاری جائے. بہت ہی سمپل سی باتیں ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات بعض ہم ادبیات کو دیکھتے ہیں تو جب زندگی کا کنسپٹ صرف بیولوجیکل ہوتا ہے یا دوسرے الفاظ میں ڈاروینزم ہوتی ہے, تو پھر اشعار ایسے بنتے ہیں کہ وہ اشعار پھر سب کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتے ہیں, خاص طور پر جو لوگ دین سے زیادہ قریب نہیں ہوتے ہیں. مثلا شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. وہی بیولوجیکل لائف کو یہاں ریفلیکٹ کر رہا ہے, وہی ڈارونیزم کی بات ہو رہی ہے. زندگی کیا ہے, کہتا زندگی صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ عناصر کا ظہور ترتیب, وہی جو عناصر ہیں جو سائنس کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اور موت کیا ہے, وہی انہی عناصر کا جو ہے ڈسٹروائے ہو جانا, ختم ہو جانا. یہی ایسی جسم کی ترکیب اور اس کا ڈسٹروائے ہو جانا کیا ہے, یہ پوری کی پوری زندگی کی کہانی ہے. اب اردو ادب میں جہاں جو ہے نا ہمارے شاعر حضرات علمی اعتبار سے اور دینی نقطہ نگاہ سے کسی انسانی مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں, تو پھر وہ شکار ہو جاتے ہیں اسی بیولوجیکل لائف کے اوپر اور ڈارونیزم اور اس طرح کی تھیوریز کے اوپر. تو ان کی طرف سے جو باتیں نکلتی ہیں, جو شاعری میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں, وہ بھی اسی لیول کے اندر رہتی ہیں. مثلا ایک اور شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں رات دن اس کا قلم مصروفیات لغویات ہے, یا رات دن اس کا قلم مصروف ہے لغویات ہے یا لقلقیات ہے, 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. یعنی وہ اس کے لیے حیات اور موت 4 دن کی چاندنی, حیات 4 دن کی چاندنی ہے اور موت اس کے لیے ایک اندھیری رات ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کانسیپٹ, کوئی پرسپشن نہیں ہے. وہ ایک بالکل ہی نچلے لیول کے بارے میں سوچ رہا کہ تو بس 4 دن ہے, زندہ ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ جیسے مرضی ہے ایسے گزارو, جیسے آج کہتے ہیں اپنی لائف جیو, اپنی مرضی سے جیو, اپنے طریقے سے جیو. آپ حتیٰ انٹرٹینمنٹ جو ہماری دنیا ہے آپ دیکھتے ہیں, خاص کر جو ہماری ساؤتھ ایشین انٹرٹینمنٹ دنیا ہے انڈیا پاکستان کی, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو کنسپٹ ہمیں دیا جاتا ہے وہ یہ کہ بھائی اس کی لائف ہے, اس کو جیسی مرضی ہے اس کے جیسے جیو, مرضی سے جیو, اپنی پسند کے مطابق جیو, چھوڑو اس حدود کو, بارڈرز کو, لمیٹیشنز کو وإلی آخری. اس طرح کی باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اس کے اندر, کیونکہ زندگی کا کنسپٹ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. موت کا کنسپٹ اندھیری رات ہے, زندگی 4 دن کی چاندنی ہے, عیاشی کر لو. 4 دن کی چاندنی, کوئی لمٹ, کوئی حدود, کوئی قیود,
کوئی بارڈرز کچھ بھی نہیں ہے, یو آر فری, جو کرنا ہے کرو. تو یہ کنسپٹ ہے, ایک کنسپٹ جو ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا یہ جو قرآن اور ثقلین کی نگاہ میں, ائمہ معصومین کی نگاہ میں اس طرح کی لائف کے بارے میں کہا, یہ اینیمل سے بدتر لائف ہے. مثال کے طور پر آتے ہیں قرآن مجید میں, قرآن مجید کے اندر جو ہے مشرکین اور کافرین اور منافقین کی لائف کے بارے میں بیان کیا. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. کہتے ہیں والذین کفروا, جنہوں نے حقائق کا انکار کیا ہے, سچائیوں کا انکار کیا ہے, یعنی توحید کا انکار کیا ہے, توحید سے ریلیٹڈ نبوت, معاد, قیامت, امامت, ان چیزوں کا جو منکر ہیں, وہ ان کی لائف اسٹائل کیا ہوگا دنیا کے اندر, جو 70 80 90 100 سال گزاریں گے تو وہ کس طرح گزاریں گے؟ یتمتعون, عیاشی میں گزاریں گے ایک, ویاکلون, کھاتے پیتے رہیں گے, کما تاکل الانام, جیسے حیوانات کرتے ہیں, اینیملز کرتے ہیں. یعنی ان کی جو لائف لیونگ لیول ہے وہ اینیملز کا لیونگ لیول ہے. ٹھیک ہے, رہتے بڑے اچھے گھر میں ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ BMW کی لیٹسٹ ترین جو ہے جو مارکیٹ میں گاڑی آئی ہے اس پہ رہتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس نے جو سوٹ پہنا ہوا ہو وہ بہت ہی ایک اچھے برانڈ کا پہنا ہوا ہو, سب کچھ بظاہر ٹھیک ہو. لیکن قرآن کی نگاہ میں, اہل بیت کی نگاہ میں, یتمتعون یاکلون کما تاکل الانام, انام کہتے ہیں بیڑ بکریوں کو یا جانوروں کو. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیونگ ہے نا, سٹیج ہے آپ کی لائف کا, یہ اینیملز کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, آپ جیسے بھی گزارے, اینیمل سے آگے نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ان کو چھوڑ دو بھائی, ان کے اپنے حال پہ چھوڑو. فذرہم یخضوا ویلعبوا حتی یلاقوہم یوم الذی یوعدون. مثلا اللہ کے رسول سے قرآن مجید مخاطب ہو رہا ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہو کہتے ہیں اے رسول خود کو تکلیف میں مت ڈالو. یہ سننے والے لوگ نہیں ہیں, یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو عقل استعمال کریں. یہ آپ اپنے آپ کو آپ سے بڑا دانشور سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اس رسول سے زیادہ بڑے دانشور ہمیں, زیادہ ان سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے, زیادہ ہم اس سے زیادہ ہم پروفیشنل ہیں, زیادہ جو ہے ہم ایکسپیرینس رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کو تو مذاق اڑاتے ہیں, آپ ان کے پیچھے اپنی لائف کا سرمایہ لگا, چھوڑو ان کے اپنے حال پر. فذروہم یخضوا, چھوڑ دو ان کو, یلعبوا, کھیل کود میں لگے رہیں. یعنی وہ جو لیونگ اسٹائل ہے اس کو کھیل کود کہا قرآن نے. حتی یلاقوا, کب تک یہ کھیل کود جاری رہے گا؟ یہاں تک کہ یلاقوا یومہ الذی یوعدون, اس وقت تک وہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے قیامت کا یا موت کا, اس وقت تک یہ اسی لائف اسٹائل میں رہنے والے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ زحمت نہ نکالیں ان کے اوپر. حضرت علی علیہ السلام اپنے گورنر ہیں عثمان ابن حنیف کو ایک خط لکھتے ہیں, اس خط میں ایک عبارت, ایک جملہ ہے بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں فما خلقت لیشتغلنی عقل الطیبات کالبہیمہ المربوط حمها علفها او مرسل شغلها تخمہ. فرماتے ہیں ابن حنیف, اب یہ بات تو واضح ہے کہ اب ہم اس لیے تو پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ حیوانوں کی طرح کھائیں پیئیں, ساری فکر اور جد جہد اور کوشش صرف بیولوجیکل لائف تک محدود رکھیں. میں نے اپنے الفاظ میں ترجمہ کیا ہے, صرف بیولوجیکل لائف کو ہم انف سمجھیں اور ساری کوشش پوری لائف اسی کے پیچھے لگے رہیں, ریپروڈیوس کریں ایک, کیونکہ میں بھی کسی کا جو ہے نا ریپروڈکشن ہوں, کسی نے مجھے جو ہے پروڈیوس کیا ہے, اب میرا کام ہے ریپروڈیوس کرنا, آگے مزید پروڈکشن کا, اس کے بعد صرف اسی کے پیچھے لگا رہنا ہے, وہ بھی آگے یہی کرے گا, وہ بھی آگے یہی کرے گا. یہ اینیملز کی لائف ہے. حضرت فرماتے ہیں عثمان ابن حنیف, ہوشیار رہو, گڑبڑ مت کرنا, کرپشن مت کرنا, بڑے ہوشیاری کے ساتھ چلنا, یہ ذہن میں رکھو. اب اس لیے یہ لائف اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم حیوانوں کی طرح کھائیں پیئیں اور ساری فکر اور سوچ صرف اور صرف بیولوجیکل لائف تک محدود رکھیں اور ڈاروینزم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتے رہیں. خبردار, اس لیول کی زندگی نہیں گزارنی ہے. ابن حنیف, یہ نہج البلاغہ ہے جو میں نے عرض کیا. انسانی زندگی کا دوسرا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ بیولوجیکل لیول سے اوپر جا کے ہم زندگی گزاریں. زندگی کو عناصر کا ظہور ترتیب اور اجزاء کا فنا ہونا نہ سمجھا جائے, بلکہ ہم یہ کہیں موت پا کر جاودانی ہو گئی ہستی تیری, موت نے پیغام تیرا کر دیا ہے سرمدی. یہ ہمارے مرحوم, جیسے مجھے بتایا گیا ہے, دوستوں نے اپڈیٹ کیا اس مرحوم کے لیے کہ جزاہم خیر جزا, یہ اس نے اپنی زندگی واقعاً جو ہے بیولوجیکل زندگی نہیں گزاری ہے, صرف ریپروڈیوس کرتے نہیں رہے ہیں, بلکہ موت پا کر جاوداں ہو گئے ہیں. یہ یقین ہے ہمیں کہ جس طرح کے معیارات اور پیرامیٹرز ہمیں بیان کیے گئے ہیں
قرآن و اطرت نے ہمیں بیان کیے ہیں، اس کے حساب سے ہم یہ کہتے ہوئے بغیر کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے کہ ہمارے اس مرحوم نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک ایسی زندگی تھی کہ وہ جاویداں ہیں۔ جاویداں اس لیے ہیں کہ وہاں جوار ائمہ میں، جوار صالحین میں، جوار متقین میں۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو عزیز ہیں، جیسے میری سسٹر ایم نے جو اپڈیٹس کی ہیں، یا مغیث بھائی نے جو اپڈیٹس کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے تڑپتے ہیں، وہ ان کے لیے آج بھی احساس رکھتے ہیں۔ صرف رشتے کی بات نہیں ہے، اس کی خدمات کی بات ہو رہی ہے، اس کی ان تکلیفوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے وہ نکالتے رہے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے رہے ہیں، دوسروں کے لیے تڑپتے رہے ہیں۔ یہ کیا قرآن نہیں بتاتا کہ دوسروں کے لیے تکلیف میں جانا کتنی بڑی صفت ہے؟ یہ کیا سیرت ائمہ میں سے نظر نہیں آتا؟ بس ہم سے کیا کہا ہے بھائی، کوشش کرو میکسیمم پرانی زندگی گزارو، سیرت اہل بیت کے جو پریکٹیکل کر کے دکھائیں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اس مرحوم نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ بھائی دیکھو بھائی، مومن کی زندگی اور مومن کا جو لیونگ لیول ہے، لائف سٹائل ہے، وہ اور کافر کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایکول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مومنین کافروں کی لائف سٹائل کی کاپی پیسٹ کرنے لگے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور بچوں کو بھی وہی لیونگ سٹائل اور لائف سٹائل سکھانے لگ گئے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، لیکن ہمارے نزدیک اللہ فرماتے ہیں افمن کان مومنا۔ یہ دیکھیں دعائے کمیل میں یہ آیت مولا نے بیان کی ہے، اگر یاد آ رہے ہو آپ لوگ دعائے کمیل سنتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو دعائے کمیل کے اندر بھی جب پڑھتے پڑھتے ہم پہنچتے ہیں ایک جگہ پر تو یہ آیت آ جاتی ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ بھائی ایکول ہو سکتے ہیں؟ دونوں کی طرز فکر مختلف ہے، دونوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہے، امپورٹنس اور کیا کہتے ہیں پرائیورٹیز مختلف ہیں، لہٰذا یہ زندگی کو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کی طرح نہیں گزارتے ہیں یہ لوگ، بلکہ موت کو پا کر جاویدانی ہو گئی ہستی تری، اس طرح گزارتے ہیں۔ موت نے پیغام تیرا کر دیا ہے سرمدی ابدی دائمی، اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہوتی ہے، حیوانی زندگی سے بہت اوپر ہوتے ہیں، انسانی زندگی گزارتے ہیں۔ مر بھی جاتے ہیں تو وہ انسانوں کے درمیان زندہ رہتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں تو ان کے انجام دیے ہوئے کام جو ہے انسانی وجود کے اندر نظر آتے ہیں، کہ جیسے جو ہے اس مرحوم کے بارے میں بتایا گیا، میں حالانکہ یہ ممکن ہے ان یوزول لگے آپ لوگوں کو اس انداز میں گفتگو کرنا، اس مرحوم کے بارے میں جو مجھے بتایا گیا ہے اس کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں ان کی خدمات، ان کی جو خدمات ہیں، ان خدمات کے نتائج ہمیں نظر آتے ہیں آج اس سرزمین میں، جہاں پر قرآن و اطرت کے پیغام کو اگر پھیلانے کے لیے ہم ہی لوگوں نے، ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، انسانوں نے ہی پھیلانا ہے۔ جنریشنز آئیں گی، جنریشن چلیں گی، امام بارگاہ بنیں گے، سینٹرز بنیں گے، علماء کو بلائیں گے، زحمتیں نکالیں گے، جیسے کہ اس طرح بھی آپ نے مجلس رکھی ہے، یہی ہوگا نا۔ تو اس کے لیے جو گراؤنڈ بناتے ہیں جو لوگ، اس کے لیے جو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں جو لوگ، سروسز دیتے ہیں جو لوگ، وہ ظاہر ہے اجر عظیم پاتے ہیں۔ اور اس مرحوم کا تعلق اسی چیز سے ہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر مجھے یہاں شعر یاد آ رہا ہے، اور آج پتہ نہیں کیا دن ہے کہ کچھ اشعار مجھے زیادہ یاد آنے لگے، حالانکہ بڑا عرصہ ہوا کہ جو یاد تھے اشعار، جنہیں یاد رکھنا بھی چاہ رہے تھے اسے بھی ہم بھول چکے ہیں۔ موت کیا ہے صورت ظاہر کا چھپ جانا کہیں، موت کیا ہے صورت ظاہر کا، یہی جسم کا چھپ جانا کہیں، لیکن ذہن میں رکھا جائے جو اعلیٰ کام کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اس سے ہو جاتے ہیں لیکن جو ہر شاعر مبی یعنی روشن، مزید کھل جاتے ہیں۔ شاعر کیونکہ ظاہر ہے شاعر تھے تو اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا وہاں پر، لیکن یہ ہر کسی کے لیے ہے۔ اے بسا، علامہ اقبال کہتے ہیں اے بسا شاعر کی بعد از مرگ زاد، کہتا ہے شاعر مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے اس طرح زندگی جی کے جاتے ہیں، مرنے کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں، مزید زندہ تر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ ایمان کی زندگی جی جائے، یہ اس وقت ممکن ہے کہ ان صفات کی طرف توجہ دی جائے جو زندگی کا انسانی طرز صفات ہے یا انسانی طرز زندگی اور لائف سٹائل ہے، اور خاص طور پر جو قرآن و سنت اور قرآن و اہل بیت اور وحی اور عصمت نے ہمیں بتایا ہے کہ جس میں ایک اہم ترین چیز انتہائی اہم ہے، وہ چیز صلہ رحمی ہے۔ انشاءاللہ میں 2 جملے صلہ رحمی کے اوپر بیان کروں گا، اور اس سے پہلے صرف موت کے بارے میں تھوڑی سی، اگرچہ جو سامعین مسلسل مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ موت کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ ڈسکسیشن کیا ہے۔ پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے،
जीता है वो जो मर चुका इंसान के लिए, जीता है वो जो मर चुका इंसान के लिए। मौत असल में जिंदगी का खुलासा और निचोड़ है। मौत किसी फना और नाबूद होने का नाम नहीं है। जिस्म फना हो जाता है, इंसान फना नहीं हो रहा होता। कहीं पर भी कुरान में देखें मौत को फना, नाबूद होना, मिट जाना, खत्म हो जाना, अदम हो जाना, ऐसा कुछ भी कहीं पर जो है बयान नजर करते हुए नजर नहीं आता है, बल्कि मौत को कहा है ट्रांसफर होना है टेम्परेरी लाइफ से अबदी लाइफ की तरफ। ट्रांजिट जो पीरियड यहाँ गुजारा 70, 80, 90 साल से, अब परमानेंट जो डिस्टेंस था हमारा वहां पर जाना है। इसलिए कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहां से आए थे टेम्परेरी पीरियड के लिए, ट्रांजिट पीरियड में बैठे हुए हैं, राजून करना है, वापस चले जाना है। वापस चले जाना तो असल में रहायशी वहां के हैं, रहने वाले हम वहां के, तो राजून करके हमने वहां पर चले। लिहाजा मौत जिंदगी का खात्मा नहीं है बल्कि आगाज जिंदगी है। अब फर्क करता है यहाँ पर जो लिविंग स्टाइल रखा है, जो लाइफ का जो लेवल यहाँ रखा है, वहां पर जाएंगे तो उसी लेवल के हिसाब से जीना पड़ेगा, उसी लेवल के हिसाब से रहना। यहाँ अगर एनिमल के स्टाइल में रहे हैं तो वहीं बियोलॉजिकल लाइफ से ऊपर चले ही नहीं गए तो वहीं रहेगा। अगर उससे हम ऊपर चले गए हैं, नफख्तु फीही मिन रूही, मलकूती तर्ज जिंदगी रखी है, इलाही तर्ज जिंदगी रखी है, तो जाहिर है उस सूरत में वहां पर वही होगा। यानी हम जो वहां पर जाएंगे एक अबदी जिंदगी के अंदर, तो फिर इरफानी और नूरानी और मलकूती और खुदाई जिंदगी होगी हमारी। उसी को बहश का नाम दे दें आप, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जवार रहमत में जगह मिलना, जवार मोमिनीन में जगह मिलना, बरज़ख में जवार अइमे तय्यबीन और ताहिरीन में जगह मिल जाना, ये सारे जो अनामीन है ये खुलासा हो जाते हैं उसी नफ़ख्तु फीही मिन रूही के अंदर। बहश्त बरी में जगह मिल जाना, बहस के जो है आला तरीन मकामात हासिल होना, ये सारे खुलासा करते हैं उसी एक चीज की तरफ से। लिहाजा यहाँ अगर हमने अच्छी सिफात के साथ जिंदगी गुजारी है, कि उनमें से एक अहम तरीन सिफत जो हमारे मरहूम में भी मौजूद थी और अइम्मा ने ताकीद की है, कुरान मजीद में भी बहुत ज्यादा ताकीद की है, वो सिले रहमी की है। देखें मेरे पास जो चंद मिनट रह चुके हैं उसमें तेजी के साथ में समेटना चाहूंगा। सिले रहमी थोड़ी सी अगर इसके बैकग्राउंड को फिलोसफिकल उसको देखना चाहते हैं तो मैं दो जुमले कहता हूं, ज्यादा डिस्कसेशन का वक्त नहीं है, और उसके दीगर पहलू की तरफ चलते हैं। देखें इंसानी मुआशरा जो हमारा अकीदा है ना कि हमने ग्लोबल एक सोसाइटी तश्कील देनी है। कुरान की निगाह में खुदा चाहता है पूरी कायनात एक सोसाइटी में डल जाए, एक नेशन हो जाए, पूरी सोसाइटी जो है एक किस्म के सिस्टम में आ जाए। कुरान बेशकली ये चाह रहा है ना, खुदा दर हकीकत ये 1,24,000 पैगंबरों को इसीलिए भेजा था, 12 मासूमीन इसीलिए आए, तशरीफ लाए। 12वें सरकार अगर पर्दे गैब में है तो इसलिए कि अभी ग्राउंड तैयार नहीं है कि एक पूरी ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी बनाई जाए, एक कल्चर हो, एक किस्म की सकाफत रखते हों, दीनी सकाफत है, इलाही सकाफत है, वही की सकाफत है, इस्मत की अता करदा सकाफत है, एक नूरानी सकाफत है, खुदाई, मलकूती, जो भी बरज़खी, बहश्ती, जो भी नाम दे दे आप उसको, बात वही एक ही है। एक ही सकाफत और एक ही सिस्टम के अंदर हम जिए। लिहाजा उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के पहलू, उनमें से एक सिले रहम है। सिले रहम एक बड़े इंसानी सोसाइटी और माशरे की तश्कील के लिए जरूरी है कि छोटे छोटे लेवल से इंसानों के रिश्ते मजबूत होते जाएं, चाहे वो रिश्ते जो है सिले रहम के इनवान से मजबूत हो रहे हों, चाहे अकीदे के इनवान से मजबूत हो रहे हों, जबान के एतबार से भी मजबूत होते हो पॉजिटिवली अगर लिया जाए, कौमियत के एतबार से अगर पॉजिटिव नेशनलिज्म की तरफ न चला जाए कि वो रेसिज्म और नस्ल परस्ती की बात आ जाए, उस तरफ न चला जाए, तारफू की हद तक, पहचान और आइडेंटिटी की हद तक रहा जाए, तो ये जो जोड़ है पूरे इंसानों के दरमियान की वो एक इकाई में डल जाए। और एक इंसान कहते हैं सोसाइटी की जो एक इंसान है वो एक इकाई होता है, और ये कई इकाइयां मिलती है तो एक ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट हो जाती है। यही सोशियोलॉजी में हमें पढ़ाते हैं, जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है, और दुरुस्त भी पढ़ाते हैं, यहां तक ये बात ठीक है। लिहाजा सिले रहम एक ऐसा जज्बा कि जिसके सबब छोटे छोटे माशरे तश्कील पाते हैं और ये मिलकर एक अजीम इंसानी माशरे में डलते हैं। वहीं अरिस्टाटस के यूटोपिया में डलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न इस्तेलाह इस्तेमाल किया है, वही अरिस्टाटस की यूटोपिया है, या मुसले अफलातूनी है, अफलातूनी जो आइडियल एक कंसेप्ट था वो है, या फिर ये कि अगर हम अपनी इस्तेलाहात को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विलायत इमामत की तश्कील करदा आलमी इंसानी सोसाइटी है। इस सोसाइटी को कैसे बनेंगे? सिले रहम के जरिए से।
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحم کے سبب شہر اور خاندان آباد ہو جاتے ہیں. ایک یہ تو بتایا ظاہری ہیومن سوسائٹیز کی تشکیل کے لیے. آگے فرماتے ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں. اگر صلہ رحمی ہوگی تو بلا نہیں ہوگی، بلائیں ٹل جائیں گی. انسان یہ اب گیا یہاں تک آ گیا ہماری اس دنیا کے لیے، کیونکہ ہم ہیں پہلے دیکھتے ہیں پہلے ادھر مل جائے، بعد میں پھر ادھر کا دیکھا، کیونکہ ادھر پڑے ہوئے ہیں نا ابھی اس وقت ہم لوگ ٹیمپریری پیریڈ کو سمجھتے ہیں پرماننٹ ہے، تو ہم کہتے ہیں تو امام نے بھی ہیومن سائیکی کو دیکھ کر کہا کہ شہر آباد ہوتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں. پھر فرمایا دیکھو پرماننٹ لائف میں جاؤ گے نا انسان کا حساب و کتاب آسان ہوگا. یعنی یہاں جو 70-80 سال گزار کے وہاں جا رہے ہو نا تو اس کا حساب و کتاب تو دینا پڑے گا نا، آڈٹ تو وہاں پر ہوگا، اس وقت وہ آسان ہو جائے. تو ہمارے جو مرحوم تھے وہ صلہ رحمی کے معاملے میں ماشاءاللہ ان کی بڑی زبردست قسم کی خدمات اور صفات تھی، جیسے کہ دوستوں نے بیان کیا گیا. اور ایک مومن کی آئیڈینٹی اور شناخت اور نمایاں ترین صفت کو صلہ رحم قرار دیا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، رشتے کا احترام کرنا، رشتے کے لیے تڑپنا، رشتے کے لیے قربانی دینا، رشتے کے لیے کام آنا، رشتے کے بارے میں ہمیشہ چھوڑنا، رشتے کے درد کو اپنا سمجھنا. اگر رشتوں کے درمیان تھوڑی سی مشکلات اور پرابلمز آ جاتی ہیں تو اس کو نگلیکٹ کرنا، نظر انداز کرنا. بڑی چیز ہوتی ہے تو چھوٹی کر کے دکھانا، یعنی نیگیٹیوٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر کسی رشتوں کے درمیان کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہیومن ہے، انسان ہے، تو اس کو چھوٹا کر کے دکھانا، رائی کو پہاڑ مت بنانا، الٹا پہاڑ کو رائی کر کے دکھانا تاکہ پرابلم ختم ہو جائے، پرابلم نہ رہے، رشتوں کے درمیان دراڑیں نہ آ جائیں. یہ صلہ رحم ہے. اور قرآن مجید کی سورہ غالباً رعد کی آیت نمبر 21 ہے، فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. یعنی وہ لوگ جو اللہ نے جن رشتوں سے، یعنی یہ والذین یصلون ما امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یعنی رشتوں کے ساتھ بنا کے رکھنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، وہ جو اس صلہ رحمی کی پابندی کرتے ہیں، رشتوں کو بنا کر رکھنے کا جو حکم دیا ہے اسے بنائے رکھتے ہیں، در حقیقت وہ خدا سے خوف کھانے والے بندے ہیں. یعنی وہ بندے جو جن کی صفات بیان کی کہ وہ یخافون اللہ ہیں، ہمیشہ خدا پیش نظر ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ قیامت ان کے پیش نظر ہوتی ہے. یہ اعلیٰ کوالٹی کے انسان ہیں، ان کا لیونگ جو لیول ہے وہ بہت اونچا ہے. اسی طرح سورہ نساء میں ہے، بس ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ اور سپیڈ ہم جا رہے ہیں. سورہ نساء کے اندر فرمایا اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. فرمایا یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی ایگزامپل کیا ہے، کیسے ڈرتے ہیں، کہاں سے پتہ چلے گا یہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے. یہی تساءلون بالارحام، کیونکہ رشتوں کا، ارحام کا خیال رکھتے ہیں، ارحام کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، ارحام کے درمیان ناچاقی پیدا ہونے نہیں دیتے ہیں. بس یہ کون ہے؟ اتقوا اللہ ہے. یہ لوگ نظر لگا لیں، صلہ رحم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. صلہ رحم کے بارے میں فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ ادھر کی عمر میں اضافہ کرے گا کہ یہ تو اتنا زیادہ، اگر اللہ فرمائے برزخ کی عمر، اور یا تو ہم کہیں گے خدا برزخ کی دے دو، ادھر تو پتہ نہیں کتنی اضافہ ہوں گے، 100 سال جیئیں گے نا. برزخ میں ادھر جو کروڑ ارب ان لمیٹڈ ہم نے لائف گزارنی ہے، وہ ادھر زیادہ مل جائے، ادھر زیادہ فیسلیٹیٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے. فرمایا کہ صلہ رحمی سے دیکھیں سوسائٹیز آباد ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں ہر لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، عمر زیادہ ہوتی ہے، گھروں کو آباد کرتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، آخرت میں حساب و کتاب کا مدد. دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک، دار فنا سے دار بقا تک پورا صلہ رحم کی ایک تسلسل اور ایک تعلق موجود ہے. اور پروردگار عالم سے 10 دعا ہوتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو جب تک دنیا میں ہیں صلہ رحم رکھنے، پاسداری کرنے اور خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما. اور ہمارے یہ مرحوم جعفری صاحب کہ پروردگارا یہ صلہ رحمی کی صفت رکھتے تھے، ان کے ارحام آج اکٹھے ہیں یہاں پر، ان کے ارحام اسی وجہ سے جو ہے آج اکٹھے ہو کر ان کی یاد میں مجلس ترحیم کر رہے ہیں. پروردگارا اس کا تمام اجر و ثواب ان کی روح کے لیے ایصال فرما. یقیناً پروردگارہ تیری رحمت میں وہ موجود ہیں، تیری رحمت ان کے شامل حال ہے. پروردگارہ رحمت خاصہ اپنے شامل حال فرما. پروردگارہ رشتے اور نعتوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر ارحام سے نکال کر عقیدتوں میں شامل کر دے
اور عقیدوں کے مطابق جو رشتے بنتے ہیں، آئیڈیالوجیکل جو بارڈرز اور سرحدیں اور رشتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کہ جس رشتے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفے میں تشریف لائے اور کرائسس کے شکار ہو گئے انتہائی، اور اس کرائسس میں ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی کہ رشتہ دار کوئی حضرت مسلم کا کوفے میں ہو، یعنی ارحام میں سے کوئی رشتہ دار ہو، لیکن عقیدتی رشتے وہاں پر موجود تھے۔ وہ رشتے ظاہر خون سفید ہو گیا، جو اردو میں ہم کہتے ہیں لال خون سفید ہو گیا، لیکن پورے کوفے کا یہ حال نہیں تھا۔ ایک معظمہ خاتون تھی، تاریخ نے جس کو تو کہا، اس معظمہ خاتون نے اسی عقیدے کے رشتے کے پیش نظر حضرت مسلم کے بارے میں جب اس کی آئیڈینٹی کلیئر ہو جاتی ہے تو اپنے گھر کے دروازے کھول کہتی ہے مسلم میں تم پہ صدقے جاؤں، میں تم پہ قربان ہو جاؤں، میرے عزیز امام کے تم نمائندے ہو، سفیر ہو، اور تمہیں بالکل تنہا اور اکیلا کر دیا ہے، یار و یاور سب چھوڑ کے چلے گئے، اتنے بے وفا بن گئے یہ لوگ، بلایا تمہیں، تمہارے گرد کٹھے ہو گئے، مشکل آ گئی، پرابلم آ گئی تو سب نے چھوڑ دیا، خون سفید ہو گیا سب کا مسلم، لیکن تو کا خون سفید نہیں ہوا ہے۔ یہ ضعیفہ ناتوان اگرچہ اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ دشمن کا اہلکار ہے، لیکن میں دشمن کے اہلکار نہیں ہوں مسلم، آؤ میرے گھر میں، آؤ میرے عزیز، گھر میں لے کے جاتی ہے، گھر میں لے جاتی ہے مطلب کیا، خود کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ یہ معظمہ بی بی، یہ خاتون اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہی ہیں، اپنے آپ کو حکومت، ظالم ترین حکومت کے مقابلے میں کھڑی کر رہی ہیں، قربانی دے رہی ہیں حضرت مسلم کے لیے اور مسلم کو لے کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا جو ہے سارا سلسلہ بن گیا۔ پروردگارہ ہمیں ارحام کے رشتے، خون کے رشتے، اسی طرح جو ایمان کا رشتہ ہے، جو عقیدت اور عقیدے کا رشتہ ہے، اس کے پاسدار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے، حاضرین کے مرحومین، خاص کر جو ہے ہماری بہن ارم جو ہے جعفری کے جو مرحومین ہیں، اور خاص کر جو ہے مرحوم و مقبول جس کے ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی، مرثیہ اور منقبت سنی گئی، پروردگارہ جو ذکر قرآن و اطرت و ثقلین ہوا، پروردگارہ اس سب کے ثواب کو ان کی روح کے لیے ایصال فرما۔ پروردگارہ جس طرح انہوں نے اس خاندان میں صلہ رحمی، مہمان نوازی اور دوسروں کے لیے قربانی اور ایثار کی ایک بہترین مثال قائم کی ہے، نسل در نسل اس مثال کو اس خاندان میں جاری اور برقرار فرما۔ پروردگار اس خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو قرآن و اطرت کے ساتھ متمسک رہنے اور ان کی معرفت عطا فرما۔ پروردگارہ صلہ رحمی کے اس تسلسل کو اس لیول تک پہنچا دے کہ اس سے پھر ایک انسانی سوسائٹی کی تشکیل کی طرف قدم بڑھائیں، اور اس کے بعد ایک گلوبل جو صاحب العصر والزمان کی اس ہماری ارمانوں والی، آرزوؤں والی جو سوسائٹی ہے، پروردگارہ اس سوسائٹی تک متصل فرما۔ اے قادر مطلق، تیرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اس وقت دنیا میں تیرے بندے جو تو ان کا رازق و خالق و مالک ہے، جو بھی دین و مذہب و عقیدہ و عقیلہ و رنگ و نسل ہیں، تیرے بندے ہیں۔ پروردگارہ اس کورونا کی وبا سے پریشان ہیں، پروردگارہ اس وبا کو ہم سے دور فرما، اپنے بندوں سے اس وبا کو دور فرما۔ پروردگارہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جو بھی بیمار ہیں اس کورونا کی وجہ سے، انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ مرحوم و مغفور کو جوار ائمہ میں، جوار اہل بیت میں، جوار متقین و صالحین میں، جوار سلسلۃ الارحام میں جگہ عنایت فرما۔ عالم برزخ سے لے کر یوم قیامت تک شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے شارٹ نوٹس پہ ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ کیونکہ آگے ایک درس ہے تو وغیرہ میں آپ کی مجلس میں مزید کنٹینیو رہتا، کیونکہ فوراً ابھی اگلے 15 منٹ میں ایک اور درس ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا دے لوں۔ تمام جو بہن بھائی ہمارے یہاں پر، بزرگ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں، خاص کر مبارک انکل اگر سن رہے ہوں،
سب کے لیے ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ سب لوگوں کو آباد رکھے جہاں پر بھی ہیں. ماشاءاللہ آپ کی ارحام اور آپ کے عزیزوں میں سے بعض کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ بھی عقیدتی رشتے کی وجہ سے رہا ہے، وگرنہ میں ٹھہرا ایک ہمالیہ کے اور کیٹو کی پہاڑوں میں رہنے والا شخص، اور آپ ٹھہرے یہاں یورپ میں، تو یہ تو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. لیکن اس فاصلے کو اگر کم کیا ہے کسی چیز نے اور جوڑ دیا ہے تو وہ عقیدہ اور عقیدے کا رشتہ ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے اچھے ماشاءاللہ بزرگوں کی اچھی جو بنیاد انہوں نے رکھی تھی، آج وہ کتنے اچھے تناور درخت بن چکے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ یہاں یورپ میں رہتے ہیں. اور بھی یہاں پر لائف اسٹائل ہو سکتے تھے، لیکن ان کی لائف اسٹائل وہی ہے جو بزرگوں نے جس کی بنیاد ڈالی تھی. تو ہماری آرزو ہے کہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے، نسل در نسل قرآن و اطرت اور ثقلین کے خادم جو ہے اس نسل میں پیدا ہوں اور اسی طرح خدمت کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. شکریہ آپ کا بھی. میں درخواست کرتا ہوں ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں غازی چچا کے لیے. غضنفر علی جعفری ابن محمد علی جعفری اور تمام مرحومین ہمارے خاندان کے اور تمام مرحومین اسلام کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you everybody. Khuda Hafiz. Fi aman Allah. Please remember us in your prayers.